अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज के सच के साथ मैं हूं वसीम अब्बासी। आज आपके पास दो तीन खबरों के हवाले से बात करूंगा। एक तो मैं आपको बताऊंगा कि टोयोटा कंपनी ने भी अपनी गाड़ियों की कीमतों में कमी की है, कितनी कमी की है और कितनी सस्टेनेबल है, इस बारे से बात होगी। उसके अलावा अफ़गान शहरियों की वापसी का अमल जारी है और इस वक्त तक कितने अफ़गानी पाकिस्तान से जा चुके हैं, कितने अफ़गान पाकिस्तान से जा चुके हैं और उनमें कौन कौन से लोग शामिल हैं, इसके हवाले से बात होगी। उसके अलावा ज़ाहिर है आज नवाज शरीफ के केसेस के हवाले से उनको मज़ीद ज़मानत एक्सटेंड होगी जुमेरात तक, उस हवाले से बात होगी कि अदालतों में क्या हुआ, आज उनकी वापसी कितनी खुशगवार थी, जबकि पहले 5 साल पहले वो ही अदालत होती थी और ये इनके साथ ना कारकुन होते थे ना कुछ होता था, वो क्या हुआ। फिर ये भी आपको बताऊंगा कि मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से जो कल सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया उस पर इस्टेब्लिशमेंट का क्या रद्द अमल है और वो इसको किस नज़र से देख रहे हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं अच्छी खबर से। और अच्छी खबर यह है कि टोयोटा कंपनी ने भी एमजी और किया के बाद अपनी गाड़ियों की कीमतों में खासी कमी की है और 11 लाख रुपए तक कमी की है। लेकिन 11 लाख रुपए मेरे और आप जैसे लोगों के लिए नहीं की, मतलब आप तो अच्छे होंगे लेकिन मेरे जैसे बंदों के लिए नहीं की, क्योंकि टोयोटा यारिस की कीमत में 1 लाख से 1,20 तक कमी की है, करोला की कीमत में 2 से ढाई तक की है। मुझ जैसा बंदा तो यारिस और करोला के अलावा नहीं सोच सकता। तो जो उससे बड़ी गाड़ियाँ हैं, जो उससे महंगी गाड़ियाँ हैं, उनमें भी कमी की गई है, उनमें 11-12 लाख का कमी की गई है। तो मैं आपको बताऊं कि किस किस में मसलन टोयोटा करोला की कीमत में 2 लाख से 2.5 लाख रुपए तक की गई है। मुख्तलिफ वेरिएंट्स होते हैं, जैसे फुली लोडेड होती है। यारिस की कीमत 1 लाख से 1,20,000 तक कम हुई है। टोयोटा रीवो की कीमत में 4,50,000 से 7,90,000 तक की कमी हुई है। फॉर्च्यूनर की कीमत में 10,80,000 से 13 लाख रुपए तक की कमी हुई है। तो ये एक अच्छी बात है। डॉलर की कीमत कम होने से और बेहतरी आई है, जो कि किया मोटर्स ने पहले किया था, फिर एमजी मोटर्स ने किया और अब ये भी किया है। तो ये एक अच्छी खबर थी। और आपको बताऊं कि पिछले 2 सालों में पाकिस्तान में गाड़ियों की फ़रोख्त तकरीबन आधी रह गई है माहिरीन के मुताबिक। उसकी वजह एक तो कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ जाना है, ज़ाहिर है। अब आप बताएं कि 60 लाख रुपए की यारिस मिल रही है, यानी 58 लाख रुपए की, तो कौन लेगा। और इतनी महंगी महंगी, मतलब वो जो यारिस की सीवीटी एरियो है वो 58,49,000 की, सस्ती होके भी, पहले महंगी होके तो 59 लाख यानी कि 59,59,59,000 रुपये की थी। तो गाड़ियों की फ़रोख्त में भी कमी हुई है और उम्मीद की जा रही है कि वो अब जो है उनको थोड़ी सी बेहतरी आएगी। और अगर मज़ीद आईएमएफ का प्रोग्राम ख़त्म होता है, माहिरीन के मुताबिक आईएमएफ का प्रोग्राम पाकिस्तान सक्सेसफुली कंप्लीट कर ले अगर अगले साल तक, तो टैक्स की शरह में जो शरह सूद है स्टेट बैंक की, उसमें कमी आएगी। तो उससे फिर गाड़ियों की लीज़ में भी कमी आती है और गाड़ियाँ ज़्यादा बिकना शुरू होंगी। अदरवाइज़ इस वक्त गाड़ियाँ पाकिस्तान में, गाड़ियों की फ़रोख्त जो है बहुत कम हो चुकी है। गो के बाकी इंडिकेटर्स जैसे कि स्टॉक मार्केट के इंडिकेटर्स बेहतर हुए हैं। कल भी बहुत रिकॉर्ड 50,000 से के सी इंडेक्स ऊपर चला गया है। डॉलर की कीमत मुसलसल कम हो रही है। आज गो के कुछ पैसे इजाफा हुआ है, कल भी थोड़े से पैसे इजाफा हुआ, लेकिन 1 रुपये का इजाफा दोनों दिनों में मिला के भी नहीं हुआ। तो लेकिन ये डाउनवर्ड ट्रेंड उम्मीद की जा रही है माहिरीन के मुताबिक ये नीचे जाता रहेगा। तो ये कमी हुई है गाड़ियों की कीमत में। लेकिन आम आदमी, ज़ाहिर है गरीब आदमी, तो गाड़ियों पे सफ़र, इन गाड़ियों पे नहीं, अपनी गाड़ी पे नहीं सफ़र करता, पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे सफ़र करता है। तो उस हवाले से मैं आपको बताऊं कि जो हम बात करते रहे हैं कि भाई पेट्रोल की कीमत कम हुई है 40 रुपये पर लीटर, तो इनकी कीमतें भी कम करें ना, किरायों की कीमतें। तो उस हवाले से कुछ अच्छी खबर ये है कि अब इस पे एक्शन हो रहा है हर डिस्ट्रिक्ट में। कल इस्लामाबाद पुलिस ने बताया कि उन्होंने कुछ 94 के करीब गाड़ियाँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट की जो ज़्यादा किराया ले रही थी मुकर्रर हद से, उनको चलान किया है। और मुख्तलिफ और भी इसी तरह मुख्तलिफ शहरों में अब एक्शन हो रहा है। प्राइस कमेटियाँ भी एक्शन में आई हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी एक्शन में आए। तो उम्मीद की जा रही है कि लोगों तक फ़ायदा पहुँचे जो 40 रुपये कमी हुई है। तो अब देखते हैं कि इसका कितने फ़वाद पहुँचते हैं। इसके अलावा जो दूसरी बात मैंने आपसे बताया था कि अफ़गान शहरियों की, जो इलीगल अफ़गान बशिंदे हैं, उनकी वापसी का सिलसिला जारी है पाकिस्तान से। और कल आपको पता है कि अफ़गानिस्तान ने पाकिस्तान से मैच जीता और उनके लिए बड़ी हिस्टोरिक फ़तह थी। ज़ाहिर है इतनी लगातार 7-8 हारों के बाद एक दफ़ा जीते, तो उनके लिए बहुत बड़ी फ़तह थी। बड़ी हवाई फायरिंग काबुल में भी हुई है, पेशावर में भी हुई है, पेशावर में भी हुई है और मुख्तलिफ जगहों पे भी हुई है। और आपको पता है कि अफ़गानिस्तान ने खाम खा का पाकिस्तान से एक राइवलरी बना ली है कि जी बहुत हमारी दुश्मनी है जी, इंडिया पाकिस्तान जैसी। हमने कभी नहीं समझा इस सतह पर कि अफ़गानिस्तान के साथ हमारी कोई राइवलरी है, क्रिकेट की सतह पर कम अज़ कम। और हमेशा से खिलाड़ी जो है, कल भी बाबर जो अपना बैट दे रहे थे खिलाड़ी को, तो लेकिन उन्होंने किया। और उनके जो मैन ऑफ द मैच थे इब्राहिम ज़ारदान, उन्होंने एक बड़ी अनोखी और कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दी। उन्होंने कहा कि मैं अपना मैन ऑफ द मैच जो है वो डेडिकेट करता हूँ पाकिस्तान से आने वाले महाजरीन को, जिनको पाकिस्तान से अपने घर भेजा जा रहा है। तो भाई अपने घर भेजे जाने पे कौन वो करता है यार।
مطلب آپ کا اپنا گھر ہے, آپ اتنے خوشی منا رہے ہو پاکستان سے جیت گئے ہو, آپ کی کرکٹ اتنی پروموٹ ہو گئی, آپ کا ملک میں پیس آ گیا ہے, تو اپنے بندوں کو اپنے ملک میں بلا لو نا یار, کیا ہو گیا ہے. مطلب پاکستان میں اب آپ دیکھیں کہ میں بالکل غریب الوطن لوگوں کا حامی ہوں, میں ہمیشہ سے رہا ہوں, میں کبھی ریسسٹ نہیں رہا, نہ ہوں گا انشاءاللہ, اور اسلام کے بھائی چارے پہ بھی بلیو کرتا ہوں. لیکن آپ اتنی زیادہ نفرت ہمیں دیں, اسلامی ہو کے, مسلمان بھائی ہیں آپ بھی ہمارے, ہم بھی آپ کے, تو یہ تو نہیں ہے کہ یک طرفہ محبت تو نہیں ہوتی, آپ کو دو طرفہ محبت دکھانی چاہیے. آپ کو کس چیز کی اتنی نفرت ہے کہ انڈیا کے گراؤنڈ پہ بھی کھڑے ہو کے پاکستان کے خلاف بول رہے ہیں, یو اے ای میں میچ آپ ہار جائیں تو پاکستانی اسٹیڈیم تماشائیوں کو مارتے ہیں, اور پاکستان کے خلاف ہر جگہ پہ ہرزہ سرائی کرتے ہیں, ہر فورم پہ, اور جا کے عرفان پٹھان جس طرح گلے لگا رہا تھا کھلاڑیوں کو, افغان اور راشد خان کو, اور جس طریقے سے وہ انڈیا سیلیبریٹ کر رہا تھا, تو اس سے ہمیں عجیب سا تو لگے گا. بہرحال غریب الوطن لوگوں کو نہیں پاکستان سے نکالا جانا چاہیے, یہ تو میں سمجھتا ہوں, مگر بات یہ ہے کہ کوئی ڈاکومنٹیشن ہوتی ہے, کوئی طریقہ ہوتا ہے. دنیا میں کہیں پہ بھی آپ ریفیوجیز ہیں تو ایک ڈاکومنٹیشن اور ایک سٹیٹس کے تحت ہوتے ہیں. اب پاکستان میں بہت سارے انلیگل ریفیوجیز تھے جن کے پاس کوئی ڈاکومنٹ نہیں ہے, نہ نادرا کا کارڈ ہے, نہ کوئی اور کارڈ ہے, نہ افغان پاسپورٹ ہے, نہ ویزا ہے. یہ بات آپ دیکھیں کہ کسی اور ملک میں یہ بات ہوتی تو نہیں ہے, نہ کوئی ایکسیپٹ کرے گا. اور پھر اس سے ہوا یہ کہ اسلام آباد میں, پنڈی میں آپ کو بتاؤں, آج کی بات نہیں کر رہا, 3 سال پہلے میری ڈی آئی جی آپریشن اسلام آباد سے بات ہوئی, بہت زیادہ ڈکیتیاں, چوریاں, وارداتیں ہو رہی تھیں. تو میں نے کہا بھائی کیا مسئلہ ہے, کیوں نہیں قابو پایا جا رہا؟ تو ان کا کہنا تھا کہ بھائی یہاں پہ کوئی 4-5 افغان گینگز ہیں جو آ کے وارداتیں کرتے ہیں, اور جب ہم پکڑتے ہیں کسی چیز کو, مطلب کہ گاڑی پہ ہاتھ کے نشان, کسی جگہ پہ گھر میں واردات کیے تو گھر میں فنگر پرنٹس لیتے ہیں, تو وہ میچ ہی نہیں ہوتے. اس کی وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ لوگ رجسٹرڈ ہی نہیں ہے, نہ ان کا بایومیٹرک ڈیٹا ہے. جو پاکستانی شہری ہیں ان کا ڈیٹا تو ہے نا, تو آپ شہریت دے دیں یار. مطلب ایک اچھا کام یہ ہوگا کہ جو پاکستان میں بچے پیدا ہوئے ہیں افغان, ان کو شہریت دے دی جائے, یا پھر جنہوں نے پاکستان میں شادیاں کر لی ہیں ان کو شہریت دی جائے. جو اتنا عرصہ یہاں رہے ہیں, جن نے انویسٹمنٹ لائی ہے, جو پاکستان میں پازیٹیولی کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں, کوئی ڈاکٹر ہیں, کوئی اور کسی فیلڈ میں اچھا کام کر رہے ہیں, ان کو آپ کر دیں. لیکن انلیگل, انڈاکومنٹڈ تو کسی ملک میں نہیں رہنے دیا جا سکتا. تو پاکستان میں بھی اس پہ آپریشن ہو رہا ہے, اور ان کو نکالا جا رہا ہے. میرے خیال میں ڈگنیفائڈ طریقے سے ہونا چاہیے, بچوں کو نہیں پکڑنا چاہیے جس طریقے سے کچھ تصاویر آئی ہیں, کچھ خواتین کی آئی ہیں. مسلمان بھائی ہیں بھائی, ہم تو سمجھتے ہیں, وہ سمجھے نہ سمجھیں, اور ویسے بھی نیبرز ہیں, تو ہمیں ایک اچھے طریقے سے, جو ہم نے ان کو 40 سال تک برداشت کیا ہے, تو اب ایک دم اپنی ساری گڈ ول کو لوز نہیں کرنا چاہیے. تو اچھے طریقے سے ان کو لے کے جائیں, اچھے طریقے سے عزت کے ساتھ ان کو اپنے گھر پہنچا دیں. اس حوالے سے آپریشن ہو رہا ہے. اور میں آپ کو اطلاع دینا چاہ رہا ہوں کہ کل کے دن بھی, جو 23 اکتوبر تھا, تقریباً 2700 جو خاندان ہیں, 2700 جو افراد ہیں انلیگل افغان باشندے, جس میں خواتین, بچے, بڑے سب شامل ہیں, ان کو افغانستان پہنچایا گیا. اور جو اب تک آپریشن کے بعد جو جاری ہے, اور جس میں صرف 5-6 دن رہ گئے, جو اب تک آپریشن میں اب تک جو لوگوں کو افغانستان لے کے جایا جا چکا ہے, وہ تقریباً 65,000 کے قریب ہے. ایگزیکٹلی 64,795 لوگ ہیں جو افغانستان واپس جا چکے ہیں. ان میں سے جو جا چکے ہیں ان میں زیادہ تر جو ہے وہ خواتین اور بچے ہیں, اور کچھ ایڈلٹ بھی ہیں, کیونکہ کل جو لوگ گئے ہیں آپ دیکھیں, ان میں سے 622 مرد تھے, 293 خواتین اور 1800 بچے تھے. تو افسوس بھی ہوتا ہے جو بچے پاکستان میں پیدا ہوئے اور وہ یہاں سے واپس جا رہے ہیں, ظاہر ہے, لیکن ان کے والدین ایڈلٹ ہیں, ساتھ ہیں, تو پھر تو ان کا جانا بنتا ہے, اور وہ ان کو اپنے ملک میں اللہ کرے ایک اچھی زندگی نصیب ہو, اور مل کے اپنی ملک کی ترقی کے لیے آگے بڑھیں. ادروائز پاکستان کی شریعت کے لیے اپلائی کریں اگر کسی لاء میں بنتا ہے. اس کے علاوہ اگر بزنس ویزا چاہتے ہیں, بزنس آ کے کریں پاکستان میں, ایک پاسپورٹ لے کے آئیں تاکہ پتہ بھی ہو نا کہ کون کہاں ہے, کیا کر رہا ہے. پاکستان میں یہ کمپلین دہشت گردی کے بڑھتے ہوئے واقعات کے بعد کی گئی تھی. افغانستان کے بارڈر سے حملے بھی ہوئے تھے, آپ کو پتہ ہے, حال ہی میں. تو پھر ان ساری وجوہات کی بنا پر چترال میں حملے ہوئے تھے. تو اس کے بعد پاکستان نے یہ فیصلہ کیا, اور سمگلنگ کے واقعات ہوئے, جب پاکستان نے سمگلنگ پہ, ڈالر کی سمگلنگ پہ, سونے کی سمگلنگ پہ, اس پہ ہاتھ ڈالا, تو پتہ چلا بہت سارے افغانستان کے لوگ, افغانستان کے انلیگل باشندے وہ اس میں ملوث ہیں. تو ان گینگز کو پھر بے دخل کرنے کا فیصلہ کیا گیا تھا. تو اس میں آپ کو بتاؤں کہ اب تک یہ فگرز ہیں. اور تیسری بات میں نے آپ سے کہنا تھا کہ کل جو ملٹری کورٹس کے حوالے سے فیصلہ آیا تھا سپریم کورٹ کے 5 رکنی بینچ کا, جس میں کہ 4-1 کی اکثریت سے کہا گیا کہ ملٹری کورٹس غیر قانونی ہیں, اور جو سویلینز ہیں, جو کہ زیادہ تر پی ٹی آئی سے متعلق لوگ ہیں, 103 کے قریب افراد ہیں, اور جو 9 مئی کے واقعات میں ملوث تھے, ان کا ٹرائل اب سویلین کورٹس میں ہوگا, ملٹری کورٹ میں نہیں ہو سکتا. میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ ایک اچھا فیصلہ اس لیے ہے کہ ملٹری کورٹس کا سویلین سے تعلق ویسے نہیں ہونا چاہیے.
اور اگر کوئی سیریس نوعیت کے مقدمات میں ہے تو دہشت گردی کی عدالتیں بھی موجود ہیں اور باقی سول عدالتیں بھی موجود ہیں. ہاں البتہ ایسپرناج اور اس طرح کی چیزیں جو کہ پاکستان کی سیکیورٹی کو ڈینجر میں ڈال سکتی ہیں, اس طرح کی چیزوں کے لیے ظاہر ہے جیسے کہ انڈین کلبھوشن یادو آیا ہوا, تو ظاہر ہے اس کے لیے تو ہونا چاہیے ٹرائل, کہ وہ ظاہر ہے پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی کو ڈائریکٹلی تھریٹن کر رہا ہے. تو لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو فیصلہ ہے اس کو بہت اچھے طریقے سے اسٹیبلشمنٹ میں نہیں دیکھا گیا. اور وہ کیسے پتہ چلتا ہے کہ نہیں دیکھا گیا, کہ کچھ اکاؤنٹس ہوتے ہیں جن کو ہم فالو کرتے ہیں تو پتہ لگتا ہے کہ یار وہاں پر کیا موقف پیش کیا جا رہا ہے. کچھ ٹویٹر اکاؤنٹس ہیں, کچھ اور اکاؤنٹس ہیں, اندازہ ہو جاتا ہے. تو وہاں پر جو اکاؤنٹس میں جو لکھا گیا ہے اور جو تاثر دیا گیا ہے اس کے مطابق وہ کہا جا رہا ہے کہ جی یہ فیصلہ ایسا ہے کہ پاکستان کے دفاعی اداروں کو اگر ٹارگٹ کیا جائے تو اس طرح آئندہ بھی کسی کو ہمت ہوگی کہ وہ اس طرح کرتے رہیں. اس کے علاوہ ان کا رد عمل یہ بھی آیا ہے کہ جی اگر آپ اداروں کو ٹارگٹ کرنے والے اداروں کو یہ ریلیف دینے والے, ان افراد کو ریلیف دینے والے ججز کا وہ تعلق انہی افراد سے ہے جو کہ ہم خیال بینچ تھے. اور ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے کہ زیادہ تر افراد جو تھے وہ جسٹس عمر عطا بندیال جو سابق چیف جسٹس ہیں ان کے دھڑے کے ججز تھے جو اس میں تھے, جسٹس اے آفریدی کے علاوہ. تو شاید اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے, اور یعنی کہ اس کو ایسا منفی لیا گیا ہے اور اس حوالے سے رد عمل آئے گا. رد عمل کیا آنا ہے, ایک تو یہ رد عمل بھی آ سکتا ہے کہ وہ ظاہر ہے اپیل میں جائے گی گورنمنٹ, اور گورنمنٹ اپیل میں جائے گی اور امید کی جا رہی ہے ان کو کہ ایک لارجر بینچ بنے گا اور شاید وہاں سے فیصلے کو اوور ٹرن کروایا جائے. ادروائز جو ہے وہ ظاہر ہے اس کے حوالے سے بات چیت تو ہو ہی رہی ہے, سوشل میڈیا پہ تو بات کی جا رہی ہے کہ جی یہ بہت غلط فیصلہ ہوا ہے. تو یہ آپ کو بتانا مقصود تھا کہ اس چیز کو ایزی نہیں لیا گیا اور اس پر رد عمل کا اظہار کیا گیا, غم و غصے کا اظہار کیا گیا کہ جی اس طریقے کا فیصلہ جو ہے وہ آئندہ کے لیے دروازے کھول دے گا کہ اب ملٹری تنصیبات پر شہداء کی یادگاروں پہ کوئی حملے کر سکے. بہرحال میں نے آپ کو بتایا کہ میں تو ملٹری کورٹس میں ٹرائل کے خلاف ہوں, اور جو دوسرے اگر مقدمات ہیں اور سیریس نوعیت کے ہیں تو دہشت گردی کی عدالتیں بھی موجود ہیں, دوسری عدالتیں بھی موجود ہیں جہاں پہ ڈیو پروسیس تو ہوتا ہے کم از کم. اور تیسرا آپ کو بتانا چاہ رہا تھا کہ آج ظاہر ہے آج سابق وزیر اعظم نواز شریف 5 سالوں کے بعد دوبارہ احتساب عدالت پیش ہوئے. احتساب عدالت کے علاوہ ہائی کورٹ میں بھی پیش ہوئے, اسلام آباد ہائی کورٹ میں. ان کو ہر جگہ سے ریلیف مل گیا, جیسے حزب توقع توشہ خانہ کیس میں 10 لاکھ روپے پہ ان کی ضمانت منظور ہو گئی, اور اسلام آباد ہائی کورٹ سے ان کو جمعرات تک مہلت مل گئی دونوں کیسز میں, العزیزیہ میں اور ایون فیلڈ ریفرنس میں. تو اور نیب نے کہا جی ہائی کورٹ میں کہ جی ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں, آپ ان کو ضمانت میں توسیع دیتے ہیں. تو نیب کو اعتراض نہیں, میاں بیوی راضی, تو کیا کرے گا قاضی. بیسیکلی اب نیب ہی, چونکہ نیب ہی کے کیس بنے تھے جو کہ فریولس قسم کے کیسز تھے جن کو جس بھونڈے انداز میں بنایا گیا تھا اسی بھونڈے انداز میں واپس لیا جا رہا ہے. اور دوسری بات جو آج نیب کی احتساب عدالت میں بڑا دلچسپ منظر تھا کہ جب وہاں پر نواز شریف پیش ہوئے تو آج تو جناب شان ہی اور تھی, اتنے سارے کارکن. جب عروج ہو تو آپ کے پاس اتنے کارکن, جب زوال تھا تو لوگ ہی آنا چھوڑ گئے تھے, اور جج صاحب کے بھی رویے عجیب تھے. آج تو جج صاحب کہہ رہے تھے جی مجھے بڑا مزہ آ رہا ہے, جب لوگ زیادہ ہوتے ہیں تو زیادہ مزہ آتا ہے. جج بشیر صاحب نے یہ ریمارکس دیے, تو پھر جو نواز شریف صاحب کے وکیل تھے انہوں نے کہا جی جو بہت اچھے لوگ ہوتے ہیں انہی کے پیچھے لوگ آتے ہیں. تو اس پہ انہوں نے کہا یار یہ اب تو آپ سیاسی ڈومین میں چلے گئے, اس پہ کہہ کے بھی بجے. تو مطلب بڑا خوشگوار انٹری تھی آج ان کی, ماحول بھی بدل گیا تھا, جذبات بدل گئے, حالات بدل گئے. تو پاکستان میں دیکھیں کہ بدلتا ہے رنگ آسماں کیسے کیسے, جب عروج ہوتا ہے تو کیا حالات ہوتے ہیں, جب زوال ہوتا ہے تو کیا ہوتے ہیں, اور ہر کوئی بدل جاتا ہے, ہر کسی کے چہرے بدل جاتے ہیں. تو اب دیکھیں فی الحال تو نواز شریف صاحب کا اچھا وقت ہے, ان کو ہر طرف سے ریلیف کی صدائیں آ رہی ہیں. پنجاب گورنمنٹ نے جناب آگے بڑھ کر ان کی سزا ہی معاف کر دی اور کہا کہ جی ان کی سزا ہم معاف کر رہے ہیں, حالانکہ کیس اسلام آباد میں لگے ہوئے تھے. خیر یعنی کہ ان کو بس ان کی ستہ خیراں, جس طرح انہوں نے کہا تھا نا اس دن, پھرتے ستہ ہی خیراں ہیں فی الحال ان کی. تو اب تک کے لیے اتنا ہی. دیکھتے رہیے آج کا سچ. کل کسی اور موضوع کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے.